Hanji, welcome back to Asian Gospel Show once again. I'm sorry because of some technical issues, we're not able to continue this program. तो हम आप सबको एक बार फिर वेलकम कहते हैं जी. Sorry for this trouble, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चले थोड़ी टाइम लग गया लेकिन हम आ गए वापस. तो एडिसन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि इन सारी बातों को देखते हुए जो हमें इश्यूज दरपेश हैं चर्च के अंदर भी, कम्युनिटी के अंदर, कि जो जब तक बच्चों को पता नहीं है कि इसके इन आउट क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज क्या होंगे, तो हाउ डू यू फील एज ए पेरेंट कि कैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि इस सारे माहौल में बच्चों के लिए क्या परेशानियां हैं और कैसे आप इसको लेते हैं इन सारे मसले को? हाँ जी, पास साहब, अगर आपका जवाब में सिर्फ एक सिंपल लाइन में दूं तो ये है कि वो मुझे बिल्कुल भी कोई भी खौफ या डर नहीं है. ठीक, और वो इसलिए नहीं है पास साहब क्योंकि हम, जैसे बहन रूही ने पहले कहा था कि हमें बच्चों को घर से ही तालीम देने की जरूरत है, और हम जो है वो अपने बच्चों को घर से ही इन टॉपिक्स पर तैयार कर रहे हैं. हम उन्हें बाइबल एवरीडे, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी वर्सेस उनको निकाल के दिखाते हैं कि खुदावन ने क्या क्या बातें बोली है, इवन अबाउट इंटरफेथ मैरिजेस एज वेल, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है. ठीक है, उसके क्या नुकसानात हैं, हम उन्हें एक एक चीज बताते हैं. ठीक है, और एक और चीज पास साहब, मैं आपका ध्यान वापस से वो सेंसस जो मैंने जो फिगर्स पहले आपको बताए तो उनकी तरफ लेके जाना चाहूंगा. देखें, इसमें जो एक खास नंबर जो आया है वो यंग अडल्ट्स का आया है कि वो बहुत ज्यादा, हाँ जी, इंटरफेथ मैरिजेस कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए पास साहब इम्पोर्टेंट ये है कि बजाय इसके कि हम एक रिएक्टिव अप्रोच हो, हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव होनी चाहिए, जिसमें चर्चेस को भी सपोर्ट करना चाहिए और यंग बच्चों के लिए जो कि 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं, उनकी बेस अभी से ही स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए. उन्हें इन सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में वर्कशॉप करनी चाहिए चर्चेस को, और बताना चाहिए कि इंटरफेथ मैरिजेस या गे मैरिजेस या होमोसेक्सुअलिटी या इस तरह के टॉपिक्स चर्चेस को डिस्कस करने चाहिए, और बाइबल के रेफरेंस से उनको बताना चाहिए कि उसमें क्या नुकसानात हैं कि अगर बच्चे इस तरफ जाते हैं. थैंक यू. हारून खान साहब, आप कैसे चर्च से हैं, रावलपिंडी से भी, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बड़े अच्छे चर्च के साथ आपका ताल्लुक है, और एक अच्छे खानदान, मसीह खानदान के साथ आपका ताल्लुक है. आप अपने बच्चों के बारे में जब ये सारे सिनेरियो को आप देखते हैं तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जी, थैंक यू पास साहब. जैसे मैंने पहले कहा कि ये चीज़ें जो हैं, हम कलाम मुक़द्दस के साथ जब हमारा राब्ता होगा, हमारा ताल्लुक होगा, तो ये ज़ाब्ता हयात जो है ये हमें तैयार करता है ज़िंदगी के लिए. दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स. और हमने ना सिर्फ इसके लिए खुद तैयार होना है बल्कि अपने बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह लड़ी में जैसे आपने ये चीज़ शुरू की, प्रोग्राम शुरू किया, मैरिज क्यों ज़रूरी है, खानदान बढ़ने के लिए, खानदान क्यों ज़रूरी है कि वो खुदावंद में बढ़े, हमारी मैच्योरिटी क्यों है कि हम कलाम से मैच्योर होते हैं, और उस मैच्योरिटी को हमने आगे ट्रांसफर करना है. और यही चीज़ खुदावंद ने बारहा कही, जैसे इनिशियली भाई नईम ने भी कहा कि हमने अपने बच्चों को अंदर जाते बाहर आते बताना है, करना है. हमारे चर्चेज में, जैसे मैं रावलपिंडी में, आपने यूपी चर्च का जिक्र किया, यहाँ पे भी जो चर्चेज हैं उनसे हमेशा यही कोशिश की है, बात भी की है कि हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद यूथ जो यूपी चर्च की थी उसमें बहुत एक्टिवली कई साल काम किया, और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा काफ़ी देर तक. तो मुझे इल्म है कि यूथ जब इन्वॉल्व हो जाती है तो चर्चेज में नई जान पड़ जाती है. इट गिव्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू चर्चेज एज वेल. तो जैसे बहन रूही ने कहा कि जस्ट टू कीप बम्स ऑन सीट्स और कॉम्प्रोमाइजेस होते रहे हैं, वी नीड टू ओवरकम दोज. हमें दिलेरी से, बेबाकी से कलाम के साथ खड़े होने की जरूरत है, और लोग रेडी होते हैं. आई बिलीव कि हमारे लोग रेडी हैं, हमारी लीडरशिप अगर साथ दे, जैसे अभी आप ये प्रोग्राम दिलेरी से कर रहे हैं, तो देयर इज नो डर्थ ऑफ, क्या उसे कहना चाहिए, लोगों की जो कि साथ नहीं देगी. आप साथ चले, काफिला जो है, कारवां जो है, वो खुद ब खुद बनता जाएगा. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने लोगों ने अपना वक्त दिया है और दे भी रहे हैं. अभी प्रोग्राम जारी सारे आइंदा भी हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसके बाकी हिस्सों को, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट.
تو میسر صاحب آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر تو بہت ہی خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو اسلام کا جو انفلوئنس ہے ریلیجن میں، اور سب جانتے ہیں کہ جو وہاں پر مسائل ہیں، آپ نے اس ماحول میں اپنے بچوں کو ان کی پرورش کی اور آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. آپ نے کیسے سارا کچھ مینج کیا، اور آپ کیا میسج جو ہے وہ فیملیز کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے جو ملٹی فیتھ سوسائٹی اس میں رہ رہے ہیں، چاہے وہاں پر کسی بھی نیشنلٹی کی جو ہے میجورٹی ہے، وہاں پہ کسی مذہب کی میجورٹی ہے، کیسے آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیا چیزیں جس نے آپ کو مضبوط رکھا؟ سب سے پہلی بات تو وہ جو ہے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ پہ ہی آتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی گھر سے بچپن سے تربیت کریں اور ان کے سامنے ایک نمونہ بنے کہ کس طرح مسیحی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں وہ مسیحی زندگی ہے. اور دوسری بات چرچ کی ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن چرچ کی ذمہ داری کو ہم جو ہے سیکنڈری کہیں گے، کیونکہ چرچ عام طور پہ جو ایوریج کرسچن فیملیز ہیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے کو چلے گئے، یا ممکن ہے کوئی یوتھ گروپ اچھا ہے تو وہ ایک دن اور چلے جائیں گے. لیکن جو بچے جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو ان کے لیے نمونہ بننے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ، اور پھر دوسری بات جو ہے جہاں ہمیں کلام بھی بتاتا ہے اور ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے علیحدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے. ہماری جو دوستی ہے، میل ملاپ جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں سے، ہر طرح کے مذاہب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں ان کے رنگ میں نہیں اپنے آپ کو رنگنا. خدا نے ہمیں جو ہے وہ دنیا کا نور بنایا ہے، اور اگر ہم دنیا کے نور ہیں تو ہمیں مسیح کی روشنی کو دوسروں کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب جو ہمارے بچے ہیں وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں، خدا کے پاک کلام کو جانتے ہیں، اور پھر ہی وہ جو ہے وہ خدا کے پاک کلام کو دوسروں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ ذمہ داری خالی چرچ کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں بچہ ہی تھا تو میری ماں نے اور میرے باپ نے دونوں نے میری جو ہے تربیت خدا کے پاک کلام کے مطابق کی. اور اسی طرح جو ہے جب میں اسکول میں جاتا تھا، میں جونیئر اسکول میں ہمارے صرف ہم کرسچن لڑکے تھے، اور there was an intense pressure تھا کہ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے. تو لیکن یہ کہ خدا کا شکر ہے ہم ان کو جواب بھی دے سکتے تھے، بے شک اس وقت جتنا ہمارا محدود نالج تھا، لیکن یہ کہ میں کم از کم اپنے ایمان میں مضبوط رہا. ورنہ جتنی ٹیمپٹیشن ہے پاکستان میں آتی ہے، خاص طور پہ ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی، ایک دنیا کا ایک بہترین بیٹسمین جس نے صرف دنیاوی فیم کے لیے، لالچ کے لیے مسیح کا انکار کر دیا. تو ایسے لوگوں کے پریشر تو ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ جو اسی وقت کریں گے جب ہم اپنے جو ہے روح کے تمام جو ہتھیار ہے اوڑھ لیں گے، خدا کے پاک کلام کی تلوار ہمارے پاس ہوگی اور اس کی ڈھال ہمارے پاس ہوگی، تو پھر ہی ہم اس دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میم روحی، آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو کتنی اسٹرگل جو ہے وہ کرنا پڑی فیملی کو آگے لے کے بڑھنے میں. اپنی کمیونٹی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انسپائر ہوتے ہیں، اور آپ کے کا جو ماحول تھا اس میں بہت سارے چیلنجز تھے. آپ کے اپنی فیملی کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات تھی کہ بھی آپ واپس آ جاؤ، اور یہ آپ کے چکر میں پڑ گئے ہو. انفلوئنس تھا ان کا ملنا جلنا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کیا، آپ ان کے ساتھ ملتے بھی رہے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. آپ کو کیا چیلنجز محسوس ہوئے اور کس چیز نے آپ کو اسٹرانگ کیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے جو ماحول اچھا نہیں تھا، لوگوں نے میرے بچوں کو خراب کر دیا، میری فیملی نے ایسے کہہ دیا، میں تو چاہ رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا. کس چیز نے آپ کو اسٹرانگ رکھا؟ آپ دونوں ہسبینڈ وائف کی انڈرسٹینڈنگ نے، یا آپ کے جو آپ کی خدا کے ساتھ محبت تھی اس نے؟ کس چیز نے آپ کو مضبوطی بخشی اور آپ نے اپنے بچوں کو ان کے ایمان میں مضبوط رکھا؟
بھائی میرا ایمان یہ ہے کہ جب میں نے خداون کو جانا، خداون نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور میں نے جانا اور ایمان لائی، اس کے بعد سے مجھے کوئی مشکل نہیں آئی. میں خداون نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، ہر Praise the Lord. پریشانی سے بچایا ہے. جہاں ایک خاندان کے ساتھ میری ذرا سی ختم ہوئی تھی، وہاں خدا نے بہت بہن بھائی دیے جو who supported me، جنہوں نے محبت دکھائی اور سپورٹ کیا. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں آپ جیسے بھائی اور پادری اور خداون کو پیار کرنے والے لوگ بہت تھے جنہوں نے بڑی ہیلپ کی میری خداون کے کلام کو سمجھنے کے لیے. And I think that's the most important thing. اس ساری بات میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے، جج بتائے یا ہم کہاں سے یہ نالج لے سکتے ہیں. ہمارا نالج آتا ہے خداون کے کلام سے. Hallelujah. Praise the Lord. اور جب لوگ خود اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو انہیں خود سمجھ آئے گی کہ خداوند ان سے کیا چاہتا ہے، خداوند ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. Mhm. تو آئی تھنک جہاں تک چیلنجز کی بات ہے، آئی ڈونٹ تھنک آئی ایور ہیڈ چیلنجز. آئی آلویز، خداوند نے ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بڑے آرام سے نکالا، ہر پریشانی سے. اور خداوند نے ہی ہمت دی کہ ان بچوں کی تربیت ہم اس کی مرضی کے مطابق کر سکیں. Hallelujah. اور ہمارے میاں بیوی کی ایک دعا بھی یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے جب ہم دعا روز کرتے تھے فیملی کی بھی، تو اس میں ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی تربیت خداوند خود کرے. Mhm. تو ہنری پرسنل کوشچن ہے یہاں پہ، کبھی بچوں کی طرف سے ایسا کوشچن آیا ہو کہ وائی ڈڈ یو چینج یور ریلیجن، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اور کبھی ان کی جو اٹیچمنٹ ہے اپنے جو ریلیٹیو تھے، مام وغیرہ یا آنٹی جو تھی، ان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوا ہو، انہوں نے ریگریٹ کیا ہو کہ مام ڈن دیٹ، کبھی ایسا؟ نہیں بھائی، انہوں نے یہ کوشچن کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کبھی ریگریٹ کیا. انہوں نے بڑے بچپن سے وہ خداوند کو پیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خداوند کی دین ہے، ایمان جو ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو وہ اس بات کے لیے کبھی انہیں نہیں ہوا کہ وائی ڈڈ آئی چینج مائی ریلیجن، بٹ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا ہے اور خداوند کو they have their own personal relationship with God. میری وجہ سے یا لالے کی وجہ سے نہیں ہے. تو اس بات کے لیے وہی شکر کرتی ہوں کہ جب ہم خداوند کو جانتے ہیں پھر کوئی اور بات رہتی نہیں ہے پیچھے کے. ایک کوشچن جو ہے نا، کیونکہ یو آر دا کی پرسن ان دس شو، ایک جو کوشچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی ضرور اس کوشچن کو ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک شخص نے خود انٹرفیئر میرج کی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آئی ایم ناٹ ان دیٹ فیور. تو اس میں آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو ہمارے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں؟ بھائی یہ کوشچن ضرور بچوں نے کیا کہ جب آپ نے خود کی یا ڈیڈی نے خود کی شادی، ہاں جی یہ انہوں نے ضرور کیا، تو وائی کین وی ناٹ ڈو دا سیم؟ پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم کہتے تھے کہ جی خداوند نے مجھے چنا ہوا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے سے، ہم بائبل میں سے بچوں کو بتاتے تھے تو کہتے تھے اگر ہم کسی سے کر لیں گے who is not a Christian، خدا نے اسے بھی چنا ہوگا. تو آئی مین بچوں کے پاس ہر بات کا جواب تو ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ they were wrong، but آگے انہیں پھر بتانا سمجھانا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان خداوند سے کے لیے چنا گیا ہے، اور خدا نے ایمان جن کو دینا ہے خداوند ہی جانتا ہے. اور خدا کرے جو انٹرفیتھ میرجز کرتے ہیں، میری ان بچوں کے لیے سب کے لیے دعا ہے کہ ان کے پارٹنرز ان کے ایمان کو سمجھیں اور ان کا اپنا پرسنل ریلیشن شپ بنے خداوند کے ساتھ. بٹ دیر از نو گارنٹیز، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں بہت کلیئرلی کہا ہے کہ نہ یہ کرو، اپنے آپ کو نہ آزمائش میں ڈالو، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے. جی.
تو پر پھر بھی بچے کرتے ہیں, پھر بھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ خداوند ان کے بھی ساتھیوں کو اپنی پہچان دے. آپ کے تجربے میں کوئی ایسی فیملی آئی ہو جن کے بعد میں بچوں کے جو مسائل, میرے تجربے میں تو بہت سارے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, ڈو یو ہیو اینی ایکسپیرینس آف اینی فیملی کہ جن کو ہم نامینیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی آبزرویشن میں کہ انہوں نے ان کے بچوں کو کیا مشکلات پیش آئیں. I'm not talking about only Muslim Christian relationship, میں وائڈر کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے اور بعد میں ان کے بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے ہیں اور پلورلزم کے ایک شکار ہو گئے ہیں کہ کون ٹھیک ہے, کدھر جائیں, ہم کیا کریں. Do you have that sort of experience? جی بھائی یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ پھر بچوں کو نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ کس کو چوز کریں, پھر یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو کر لو یا کسی کو نہ کرو, اور اس میں ان کے کنفیوژن کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کا بہت نقصان ہوتا ہے. ان دا اینڈ بہن آپ کیا میسج, جو میں سب سے تھوڑا ٹائم بھی لوں گا کہ وہ کنکلوڈ کریں اس کو, ہم آنے والے پروگرام میں اس کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں گے. ان دا اینڈ کیا آپ سویٹ اینڈ شارٹ میسج جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں, بیکاز پیپل آر واچنگ دس شو تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کہ لوگ جو ہیں وہ کیا آپ کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں اور کیا میسج آپ ان کو دینا چاہتے ہو آج اس پروگرام کے. بھائی میں اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس بات کے لیے سکھائیں, بتائیں. جیسے بھائی نے ابھی کہا کہ there are other things which should be discussed in the family, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچپن سے بچوں کو پتا ہو کہ ان کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے اور خداوند کیا چاہتا ہے ان سے. سب سے مین بات ہے خداوند کیا چاہتا ہے, اور وہ صرف کلام پڑھنے سے ہے. تھینک یو بہن, خدا آپ کو برکت دے. جی ہارون خان صاحب, آپ کیسے کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, کیا برڈن ہے آپ کے ہاتھ پہ, کیا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی پاس صاحب, ابھی ہم نے باقی تو انٹرفیتھ میرجز کے حوالے سے مزید مین تو ڈسکس نہیں کیا, لیکن آپ نے چونکہ کویشچن کیا ہے بہت سے خاندانوں کو جہاں جانتے ہیں, لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہی مجھے اپنے ایک دوست کا, جو کہ میرا ذاتی دوست تھا, اس کے حوالے سے پتہ چلا وہ اس نے اس طرح انٹرفیتھ میرج کی تھی. اور انیشلی جیسے بہن نے بتایا کہ وہ پیار کے حوالے سے چلتی رہی, لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں, شی ہیز ریورٹڈ بیک, اور وہ اسی گھر میں رہتی ہیں, اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سپارہ پڑھانے کے لیے بھی جو ہے مولوی صاحب اسی کے گھر میں, میرے دوست کے گھر میں آتے ہیں. اینڈ تھنگز آر ناٹ لوکنگ گڈ اینڈ ہی از ویری ڈسٹراٹ, ویری ویری ڈسٹراٹ. تو اپنے دوست کا بوجھ بھی ہے, اپنی قوم کا بوجھ بھی ہے, لیکن کاش یہ چیز جب وہ ہمارے ساتھ تھا ہم نے اسے بتانے کی بھی کوشش کی, لیکن اس وقت اس کی آنکھوں پہ وہ جو عشق کی پٹی جسے کہتے ہیں وہ پڑی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ اب ایک نسل جو ہے آگے وہ اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ہم جو دنیا کے نمک ہونے چاہیے تھے, ہم جو دنیا کے نور ہونے چاہیے تھے, وہ چیز نہیں رہی. تو I think we should have a few more discussions about it. Of course, definitely. This is an introductory program جس میں یہی پینل جو ہے, میں I'm so happy اور honored کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کا انٹروڈکشن جو ہے پیش کیا ہے. ابھی جب سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی انٹرنیٹ کی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں, بڑی اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو مزید سیکنڈ پارٹ میں اس کو لے کے چلیں گے, اور اس کے باقی جو پروز اینڈ کونس پہ ہم بات کریں گے. تو آپ میسج جو ہے ایک چھوٹا سا کیا ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟ جی میں میسج یہی دینا چاہوں گا پاس صاحب, ود یور پرمیشن, اور جتنے ہمارے معزز پینلسٹ ہیں, ہمارے بھائی اور ہماری بہن, کہ کلام کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھیں, کیونکہ کلام ہی آپ کو اس دنیا کا نمک بنائے گا اور اس دنیا کا نور بنائے گا. اور کلام جو ہے جیسے ہم سب نے اگری کیا کہ گھر سے اور چرچ سے دونوں طرف سے ملتا رہے گا تو اچھا ہوگا. بچے جو ہیں وہ میچور ہو سکیں گے. انہوں دی شادی کر کے انہوں میچور نہ کرو, انہوں میچور کر کے انہوں دی شادی کرو. تھینک یو ویری مچ. جی میسی صاحب, آپ اینڈ میں کیا پیغام جو ہے وہ نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو, پیرنٹس کو کیا میسج آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ تجربے کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اس طرح کی مخلوط شادیاں ہوتی ہیں
شروع میں تو بڑا خوش ہوتے ہیں لوگ، لیکن بعد میں دو چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ایک دوسرے کا مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیں گے، یا پہلے سے بھی چلے جائیں گے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ماں ایک طرف ہے اور باپ دوسری طرف ہے. اور ایسے میں نے لوگ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے کرسچن تھا، اس نے سکھ کے ساتھ شادی کر لی اور باہر اپنے بچوں کو بیوی کو گردوارے کے باہر چھوڑ آتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی وہ خدا کے پاس آ گئے ہیں. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اولاد جو ہے یہ خدا ان کی طرف سے میراث ہے، اور ان کی رہنمائی اور حفاظت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ہمیں بڑے جتنا بھی ہو سکے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ نبھانا چاہیے، اور اس کے ہم جواب دہ بھی ہوں گے خدا ان کو کہ خداوند نے ہمیں جو کچھ دیا اس کا ہم نے کیا کیا. جی ایڈیسن، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے اینڈ میں؟ ہاں جی پاس صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ کلچر اور جو ہے ریلیجن کا بہت زیادہ آپس میں ہاں جی بالکل، اور وہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. تو جہاں پر اگر آپ میرے سامنے کچھ ایگزامپلز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جب میں پاکستان میں تھا، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے مسلم کلچر ہے، تو زیادہ تر جو ہماری بیٹیاں بہنیں جو مسلمز میں جاتی ہیں تو وہ اسی کلچر کو اسی ریلیجن کو اڈاپٹ کرتی ہیں، اور بچے بھی پھر آگے اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے یو کے میں آبویسلی کلچر ڈفرینٹ ہے، تو اس میں وہ جو نئی بھائی بات کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ وہ ریلیجن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ نہیں کرتے. تو اس لیے بائبل جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے ان سب باتوں پہ. بائبل ہمیں کلیئرلی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بتاتی ہے، R&R. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم گھر سے اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں سکھائیں گے، ہم بالکل یہ ایکسپیکٹیشنز ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ جب بچے ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جائیں تو وہیں جا کے سیکھیں. اس لیے ہمیں گھر سے اس تعلیم کو آگے بڑھانا ہے. اور یہی میسج میں اپنے سارے بہن بھائی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی، اور جو بعد میں دیکھیں گے، یہی دینا چاہیں گے کہ کلام کے ساتھ جڑے رہیں، کلام کی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں، کلام کو لے کے آگے چلیں. اور پاس صاحب میری اپنی ٹیسٹمنی یہ ہے کہ جب سے میں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا، خداوند نے مجھے بہت زیادہ بلیسنگز دی. تو جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ نہیں مجھے خداوند کے ساتھ رشتہ نہیں قائم کرنا. جب آپ اپنا ایک پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو خداوند کے انڈر لے کے آتے ہیں، اس کے پروں کے سائے تلے لے کے آتے ہیں، تو پھر خداوند آپ کی فیملی کو اور بلیس کرتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چند ایک سوالات بہنوں بھائیوں میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا انٹرفیتھ کے حوالے سے، اس میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. 3 میجر کویسچن جو ہیں جو ہمارے پینل پہ ان سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3 میجر کویسچن جو ہیں ان کو آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. پہلی جو بات ہے آج کے پروگرام کو لے کر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے، اسپیشلی ان ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، اس میں مذہب کی کیا اہمیت ہے، ہمارے فیتھ کی اس میں کیا اہمیت ہے. اور دوسری جو ایک جو مشکل ہے کہ بہت دفعہ جو پاکستان میں خاص طور پر اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ میری یہ کوالفکیشن ہے، لڑکیاں یا لڑکے سوچتے ہیں کہ میرے کیلیبر کا اشر جو ہے مجھے نہیں مل رہا. اور ایک اسٹیٹس کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ جی میں نے انجینئرنگ کیا ہے، میں نے نرسنگ کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، تو میرا جو پارٹنر ہے اس کو بھی میرے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اپارٹ فرام دیٹ فیتھ، ہم اس کو دوسری کمیونٹی میں جو ہمارے کیلیبر کا شخص ہوتا ہے، چاہے اس کا فیتھ کوئی بھی ہو، ہم اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. لیکن جو ہم اسپرچل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں یا فیوچر کی بات کر رہے ہیں، اس کو پھر ہم ذہن میں نہیں رکھتے. تو ہم جو تیسرا کویسچن ہے، ایک تو اسٹیٹس کا کویسچن ہم لے کر آئیں گے کہ وائی دس از سو وائٹل، وائی دس از سو امپورٹنٹ. اگر ہم اپنے فیملیز کو دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے، تو اس میں جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، اگر وہ اچھا اس کی کوالیفکیشن ہے، تو اگر اس کی بیوی جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہے، یا اگر بیوی پڑھی لکھی ہے، وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے، تو اگر ہسبینڈ نہیں بھی زیادہ پڑھا ہوا لیکن وہ سیم فیتھ میں ہے، تو وہ ان کی اولاد جو ہے وہ آگے ترقی کر گئی اور وہ اچھے مسیح بنے. تو اسٹیٹس کا جو ایک بہت بڑا جو المیہ ہے
کہ جی میرا اسٹیٹس نہیں ہے. اور بہت سارے میں نے I don't want to mention the name of these people, لیکن جو اچھے خاصے جو قوم کے اپنے آپ کو چودھری صاحبان سمجھتے ہیں, انہوں نے جب ان کی بیٹیوں نے شادیاں کی غیر قوم میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی انفارچونیٹلی میری بیٹی کے لیے میری کمیونٹی میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جس کے ساتھ میری بیٹی شادی کرتی. تو یہ ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو, بیٹوں بیٹیوں کو. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم لے کر سامنے آئیں گے. جو particularly in Christian environment, in Christian families, اس میں فیتھ کی کیا اہمیت ہے. روپیہ پیسہ سب کچھ اپنی جگہ پہ, ہمارا اسٹیٹس اپنی جگہ پہ, جو مٹیریلسٹک تھنگز ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے, جو ہمارا گھر ہے, گاڑی ہے, باقی چیزیں ہیں, لیکن فیتھ کی کیا اہمیت ہے اور جو فیملی ٹری ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ہمیشہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا خاندان جو ہے, ہم کہاں سے ہیں, ہمارا آبا اجداد کون تھے, اور اس کی جو ایک ریپوٹیشن ہے فیملی کی, اس کو ذہن میں رکھنا یہ انتہائی ضروری بات ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ why our faith is very vital in our families. اور اس میں اگر دو فیتھ جو ہیں ان کو لے کر ہم چل رہے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور آئندہ چل کر ہم ان باتوں پر غور کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے, خدا آپ کو بڑی برکت دے. پروگرام کو دیکھتے رہیے گا, خود بھی دیکھیے گا, اپنے دوست و عزیزوں کو بھی آپ دعوت دیجیے گا پروگرام کو دیکھیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کا, دوستوں کا, جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا. اور میں چاہوں گا کہ ہارون خان صاحب اگر آپ چھوٹی سی دعا کر دیں اور اس پروگرام کو ہم دعا کے ساتھ ختم کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور آپ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کے لیے. سوری ونس اگین کہ تھوڑی سی انٹرنیٹ کی وجہ سے پرابلم ہوگی کمپیوٹر کی, جس میں پروگرام مجھے بیچ میں سے تھوڑا سی دیر کے لیے بند کرنا پڑا. لیکن یہ پروگرام آپ باقاعدگی کے ساتھ پوری اس پروگرام کو آپ دیکھ پائیں گے بائبل ٹی وی گلوبل پر, اور لائیو ابھی بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فیس بک پہ, یوٹیوب پہ یہ موجود ہوگا. اس کے علاوہ جادو باکس پہ, آئی پی ٹی وی جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ امیزون پہ بھی ہے, اور فری ایپ ہے ایپل پہ اور موبائل پہ. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ کو, اور ایپل ٹی وی پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی آئی پی ٹی وی باکس ہیں, راکو ہے, دیگر جو آئی پی ٹی وی باکس ہیں, ان پر آپ آئی پی ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. جی ہارون صاحب اگر آپ مہربانی کر کے دعا کیجیے گا. جی, ہم اپنے سروں کو, دلوں کو, زندگیوں کو اپنے آسمانی باپ کے حضور جھکاتے ہیں. بہربر کے خالق اور مالک ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے پاک کلام میں سے سیکھ سکیں, جو کہ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے, ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. اور اے خداوند, ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے پاس نوبل کو, ہمارے بزرگ کو, اے خداوند یہ برکت بخشی ہے, یہ ذمہ داری بخشی ہے, اور یہ انیشیٹو دیا ہے کہ اے خداوند وہ اپنی قوم کے لیے بوجھ رکھتے ہیں, اور اے خداوند وہ اپنے لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے کلام کے حوالے سے یہ پریکٹیکل عملی پروگرام لے کر آتے ہیں. اے خداوند منت کرتے ہیں کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ابھی یا بعد میں دیکھیں, وہ سب آپ کے پاک کلام کی باتوں سے اور زندگی بخش باتوں سے, زندگی میں فیصلہ لینے والی فیصلہ کن باتوں سے برکت پانے والے ہوں, اور ہم سب آپ کے پاک کلام کی روشنی میں چلنے والے ہوں. آنے والے پروگرامز میں اے خدا آپ ہماری رہبری رہنمائی کیجیے, اس پروگرام کو, اس چینل کو, اس میڈیم کو برکت بخشیے. جتنے سر آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں خدا, بھائی نعیم کے لیے, بہن روئی کے لیے, بھائی ایڈیسن کے لیے, پاس صاحب کے لیے خاص طور پر, خدا اپنے لیے خدا منت کرتا ہوں خدا کے ہم سبوں کو, ہمارے گھرانوں کو, اور جتنے حاضر ہیں خدا ان سبوں کے گھرانوں کو اپنے دہنے ہاتھ سے ہمارے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں برکت بخشی, مسیح یسوع کے نام میں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے, خداوند آپ کے بدن, جان, روح کی حفاظت کرے, آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. Thank you very much. Keep watching Bible TV Global. God bless you. Thank you very much. Thank you. God bless you.